बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ। आज बहुत ही अहम दिन है, फैसले का दिन है, बड़े फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फैसला मुतवक्के है, मुतवक्के तो नहीं यकीनन है, बल्कि यकीनी तौर पर वो फैसला आ रहा है। कल फैसला महफूज किया गया था, आज 11 बजे या उसके बाद किसी भी वक्त ये फैसला सुना दिया जाएगा। और 11 बजे से पहले लार्जर बेंच जो है, लार्जर बेंच के अरकान वो किसी भी बेंच में शामिल नहीं है, बल्कि वो अपने अपने चैम्बर में मौजूद रहेंगे और जजमेंट लिखी जाएगी और लिखी जा रही है। आप यूं समझें कि लिखी जा रही है। कल मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ आउटलाइन तैयार कर ली गई थी और आज उसको फाइनल ड्राफ्ट उसका तैयार होगा। और तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं कि ये होगा कि जजमेंट एक ऑनरेबल जज लिखते हैं और उसके बाद वो फिर सर्कुलेट होती है तमाम ऑनरेबल जजेस के पास जो बेंच का हिस्सा होते हैं। वो उसकी नोक पलंग संवारते हैं, कुछ एडिशन करनी है, कुछ डिलीशन करनी है वो करते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं, कुछ मजीद ऐड कर देते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है और बिल आखिर एक मुतफिका तौर पे, एक मुतफिका ड्राफ्ट पे, जब मुतफिका ड्राफ्ट हो जाता है उस पर फिर फाइनल दस्तखत किए जाते हैं और उससे पहले सलाह मशवरा भी किया जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, कुछ भी कह लें, वहाँ पे भी बैठ जाते हैं। चैम्बर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में भी आ जाते हैं, क्योंकि ऑनरेबल 5 जजेस हैं, चीफ जस्टिस में 4। तो ये सारा का सिलसिला अब डिस्कशन के साथ, कंसल्टेशन के साथ, मुशावरत के साथ ये चीज़ें होती है। कोशिश यही है कि मुत्तफिका फैसला आए, जो भी फैसला आए वो मुत्तफिका फैसला आए और कोई इख्तलाफी नोट उसमें ना आए। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि ये फैसला 05 से आएगा, मुत्तफिका तौर पे आएगा, ज़्यादा चांसेस यही है। एडिशनल नोट कोई आ सकता है, इख्तलाफी नोट शायद उसमें कोई ना हो। बहरहाल ये बहुत ही अहम है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली के इंतखाबात और इंतखाबात का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सो मोटो बहुत ही धुआंधार किस्म की हुई थी हियरिंग। और इस एतबार से भी कि पहले बेंच पे एतराज़ किया गया, पहले एक ऑनरेबल जज पे, फिर दूसरे ऑनरेबल जज पे, फिर दोनों वो अलग हो गए, फिर 2 और अलग हो गए और इस तरीके से फिर 5 रुकनी बेंच बचा और आज 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। ये सब के सब 5 ऑनरेबल जजेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, इम्पोर्टेड जज हैं और ये 5 रुकनी बेंच है, इन्होंने आज फैसला सुनाना है। बहरहाल जो धमकियां दी गई थी, जो तड़ियां लगाई गई थी, जो जुबान एक गुफ्तगू की गई थी मरीम साहबा की तरफ से, नून लीग की तरफ से, वो जुबान और वो धमकियां जो हैं वो किसी काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम जारी रखा। और जो एक क्रक्स है डिसीजन का, फैसले का, जजमेंट का, वो यही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं और तारीख किसने देनी है, ये 2 बातें हैं। और उसके बाद इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन मैं ज़रा कुछ बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक कोशिश की गई है और रात गए भी कोशिश की गई, कहीं मिल बैठ के कोई बात कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ही जवाब था कि इंतखाबात आप अनाउंस करें कि कौमी असम्बली कब तहलील होगी, कब आप आम इंतखाबात करवाएंगे, पहले ये अनाउंस करें, उसके बाद फिर मॉडलिटीज़ तय की जा सकती हैं। कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं आया और इस सिलसिले में फिर एक और भी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब आपस में इनका भी राब्ता हुआ और इन राब्तों के नतीजे में भी जिस नतीजे पे ये पहुंचे हैं वो ये था कि आईनी माहिरीन ने भी बता दिया, अटॉर्नी जनरल ने भी बता दिया, सब ने बता दिया कि फैसला जो है बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि फैसला इसके बरक्स कोई आएगा कि इलेक्शन 90 दिन में ना करवाए जाएं या इसको डिले करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फैसला तो यही आएगा जो एक जनरल परसेप्शन है और आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो सो मोटो नोटिस लिया गया था वो सोच समझ के लिया गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की भी दरखास्तें मौजूद थी। अब इन्होंने कुछ और सोचा, वो ये सोचा कि फैसला आ जाएगा हमारे खिलाफ, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए। फिर इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इलेक्शन कमीशन के कुछ अरकान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दें
اور وہ نکل جائیں اور الیکشن کمیشن کو ہم خالی چھوڑ دیں، اور اس طریقے سے بھی الیکشن نہیں ہو سکتا، یا گورنر صاحبان جو ہیں وہ گورنر پنجاب استعفیٰ دے دیں، چھٹی پہ چلا جائے، تو یہ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی چیف الیکشن کمشنر اپنا عہدہ چھوڑیں گے، استعفیٰ دیں گے، بیرون ملک جائیں گے، تو ایسی صورت میں چھٹی پر جائیں گے، ایسی صورت میں فی الفور سپریم کورٹ کے کسی بھی آنریبل جج کو، بالعموم سینئر بھی ہوتے ہیں، سینئر 2-4 ججز میں سے کسی ایک آنریبل جج کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جاتا ہے، قائم مقام چیف الیکشن کمشنر، اور یہ نامینیٹ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کا فوری اوتھ ہو جاتا ہے اور وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عہدہ خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر گورنر پنجاب چھٹی پہ جاتے ہیں یا وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی گورنر کا بھی عہدہ خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ وزیر اعظم کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو وہ وزیر اعظم ہی رہتے ہیں، قائم مقام وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صدر مملکت، جب بھی صدر مملکت، گورنر صاحبان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، یہ جب بھی پاکستان کے علاقے سے بھی اگر باہر نکلیں گے، پاکستان کا ٹیریٹری ہے جو اس کے باہر جائیں گے تو بھی، اور اگر وہ چھٹی پہ جانا چاہیں گے تو بھی، ہر دو صورتوں میں فوری طور پہ قائم مقام آ جاتے ہیں اور یہ عہدہ خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ صدر مملکت جاتے ہیں تو چیئرمین سینٹ آ جاتے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی قائم مقام صدر بن جاتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو اسپیکر جو ہیں وہ قائم مقام صدر بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر گورنر پنجاب نے چھٹی پہ جانے کی کوشش کی یا استعفیٰ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ فی الفور قائم مقام گورنر کے عہدے پہ آ جائیں گے، اور پھر پروسیس آگے بڑھا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پروسیس آگے بڑھے گا۔ اس لیے یہ چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں شکنجے میں، آئین کے شکنجے میں، کسی اور کے شکنجے میں نہیں۔ کسی اور کے شکنجے میں تو یہ پھنستے نہیں ہیں، اس دفعہ یہ آئینی شکنجے میں پھنستے ہیں، آئین کا آہنی شکنجہ۔ اور اس میں پھر 4 چاند جو لگا دیے وہ لگائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ درمیان میں آ گئی ہے۔ یہ جو پلان کر کے بیٹھے تھے کہ جی ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، ہم تاریخ نہیں دیں گے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آ گئی ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے آئین کی، اور آئین اور اس وقت جو اویئرنیس ہے، جو اس وقت شعور ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل موبلائزیشن ہے، وہ ہے پورے ملک میں، اور اس کے روح رواں ہیں عمران خان صاحب۔ عوام جاگ رہے ہیں اور عوام کسی قسم کا کوئی ہینکی پھینکی برداشت نہیں کریں گے۔ مریم صاحبہ نے اسی لیے، مسلم لیگ نواز نے، مریم صاحبہ نے، نون لیگ نے، شریف فیملی نے اسی لیے قبل از وقت پریمپٹیو اسٹرائک کی تھی، دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی، دھمکیاں لگانا شروع کر دی تھی، لیکن وہ دھمکیاں کام آنے والی نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے اور اپنی ڈیوٹی دیں گے۔ اب آج ایک اور بات بھی ہونی ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں 11 بجے تک یہ آنریبل ججز بینچ پہ شریک نہیں ہیں۔ 11:30 بجے کے بعد پھر جو بینچ تشکیل دیے گئے ہیں اس میں یہ آنریبل ججز موجود ہیں جو کہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان آج سارا دن بینچ میں نہیں آئیں گے، کورٹ روم میں نہیں آئیں گے، اور اسی لیے کورٹ روم نمبر 1 میں جسٹس سردار اسحاق جو ہیں، سردار طارق مسعود جو ہیں وہ بینچ نمبر 1 میں موجود ہیں، اور نمبر 1 میں وہ ہیں کیونکہ سینئر موسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آج کسی بینچ میں نہیں ہیں، کیونکہ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب بینچ میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا بینچ تبدیل کر دیا گیا ہے، کاز لسٹ تبدیل ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے رجسٹرار کو بلا لیا، رجسٹرار سے پوچھا کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا، انہوں نے ظاہر بتایا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو انسٹرکشنز آتی ہیں اس کے اکارڈنگلی کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کل کام کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ رجسٹرار صاحب کو بھی کافی سخت کہا، لتاڑا، تو اس کے بعد وہ کام انہوں نے نہیں کیا، اور اس سے آج کا جو روسٹر جاری ہوا ہے
اس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو کسی بینچ میں نہیں بٹھایا گیا، اور یہ حکم ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا۔ ان کو آج عدالتی کام نہیں دیا گیا، عدالتی ذمہ داری کوئی نہیں سونپی گئی، وہ اپنے چیمبر میں بیٹھیں گے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، اب یہ میں بتا دوں کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہر آفس کا، ہر ادارے کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ جیسے جی ایچ کیو کا ڈسپلن چیف آف آرمی اسٹاف ہے، چیف آف آرمی اسٹاف فل اتھارٹی اور ان کے پاس مکمل اختیار، وہ کور کمانڈرز جس کو جب چاہیں جس وقت چاہیں کور کمانڈر تبدیل کر دیں، نیچے تقرر تبادلے کر دیں، کسی کو او ایس ٹی جی ایچ کیو میں ڈیوٹی دے دیں، کسی کو جی ایچ کیو سے اٹھا کے فیلڈ کی ڈیوٹی دے دیں، کسی کو ایم آئی کی ڈی جی ایم آئی لگا دیں، ڈی جی ایم او لگا دیں، یعنی وہ اپنے ادارے پہ وہ گرفت اسی طریقے سے اتھارٹی، کیونکہ ون اتھارٹی ضروری ہوتی ہے جی، وہ اس لیے فوج میں سب سے زیادہ اسی لیے ڈسپلن ہے اور کنٹرول اسی لیے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کل کو کوئی کور کمانڈر کہہ دیں کہ جی مجھے ملتان سے لاہور کیوں بھیجا، لاہور سے کراچی کیوں بھیجا، مجھے کور کمانڈر سے ادھر کیوں بھیجا اور میں نے کام نہیں کرنا، تو ادارہ کیسے چلے گا؟ ادارہ تو نہیں چلے گا، اور یہ تو سارے کا سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کابینہ ہے اور پورا ان کے نیچے ایگزیکٹو ہے، فیڈرل سیکرٹریز ہیں، ان کے نیچے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی مجھے یہاں سے یہاں کیوں کیا، یہاں سے ادھر کیوں کیا، میرے پاس یہ فائل کیوں نہیں آئی، مجھے پاس وہ کیوں، تو وہ کیسے چلے گا؟ وہ بھی سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اسی طریقے سے یہی ہر ادارے کا یہی ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ پورے ملک کی عدلیہ کے وہ چیف ہیں، اور وہ آئینی چیف ہیں، کانسٹیٹیوشنل چیف ہیں، اور کانسٹیٹیوشن نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں کہلاتے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتے ہیں۔ تو ان کے پاس فل ایبسولوٹ اتھارٹی، اگر وہ نہیں ہوگی تو کام کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ کل ایک بدمزگی، پہلے تو کراچی سے معاملہ خراب ہوا کہ کراچی میں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں۔ پہلے تو وہ کاز لسٹ کو ختم کیا گیا اور ان کو سارے کیس ڈی لسٹ کیے گئے، پھر ان کو اسلام آباد آئے، اسلام آباد میں ان کو بینچ میں دیا گیا، پھر کل انہوں نے خود انکار کر دیا۔ آج پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو کوئی عدالتی کام نہیں دیا۔ باقی تمام آنریبل ججز جو ہیں 11:30 بجے کے بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بینچز موجود ہیں، 11:30 بجے کے بعد مزید بینچ موجود ہیں، تو وہ سارے اپنا اپنا کام کریں گے اپنے اپنے کورٹ روم میں، جیسے جیسے ان کو تفویض کیا گیا ہے۔ نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے آج کام کرنا ہے، اور نہ ہی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو کوئی کام دیا گیا ہے۔ اس لیے کافی اہم دن ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈسپلن آ جائے تو بہتر ہے، اور ڈسپلن نہ ہوگا تو پھر ڈیکورم کا خیال نہیں رکھا جائے گا، تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جو مقدمات ہیں جی، مریم صاحبہ بہت ناراض ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ناراض ہیں، اور خاص طور پہ اٹارنی جنرل پہ بھی ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے، لا منسٹر پہ بھی ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے، اور کچھ اور لوگوں پہ بھی ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی کل سارے مقدمات میں ضمانتیں کیوں ہو گئیں۔ وہ لاہور سے نکلے، موٹر وے سے گئے اور 4 عدالتوں میں اپیئر ہوئے، اور ساروں میں ان کی ضمانتیں ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ضمانت لے لی، فارن فنڈنگ میں بھی ان کی ممنوعہ فنڈنگ میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی، ان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی ضمانت ہو گئی، اور توشہ خانہ میں بھی ان کی ضمانت ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، تو پھر ان کو کچھ کہا بھی نہیں، پھر وہ گئے بھی لاؤ لشکر کے ساتھ، کارکنان کی بڑی تعداد تھی، توڑ پھوڑ بھی ہوا، صحافیوں پہ تشدد ہوا۔ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لے لیا شاہ خالد پہ، جو ایئر وائی کے رپورٹر ان پہ تشدد کیا گیا، ثاقب بشیر پہ تشدد کیا گیا، ایک اور آنریبل ہمارے ہیں رپورٹر، ان پہ کیا گیا، تو تشدد کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، آئی جی اسلام آباد نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ انکوائری ہو رہی ہے، تو یہ بھی کل ہوتا رہا سارا دن۔ تو بہرحال معاملات، طبیعتیں خراب ہیں، معاملات نہیں بلکہ طبیعتیں خراب ہیں، اور آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے تمام کے تمام 14 جماعتی اتحاد کہ ہم اب کیا کریں اور اس الیکشن سے کیسے بچا جائے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔